अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अहम खबरों में एक तो DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो उस पर बात करते हैं। इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें सब कुछ था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें तो तमाम तर वो चीज़ें जिसको हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ क्या होगा, सियासी जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा, मौजूदा हुकूमत का क्या होगा, इस पर तफसील से बात करते हैं। बात करने से पहले नाज़रीन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको पसंद आता है तो बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आपको रोज़ाना मिल सकें और अपने कीमती सवालात से, कमेंट से हमें आगाह करें। तो बात करते हैं DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल, उसमें एक चीज़ तो नाज़रीन क्लियर हो गई कि जो इदारे हैं वो किसी तौर पे इमरान खान को नहीं चाह रहे। मतलब उनकी नज़र में, जो आप थोड़ा पीछे जाएंगे इस बात को समझने के लिए, नदीम अंजुम साहब जब DGISI थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR के साथ। उस टाइम पे जैसे वो ISI के चीफ बने तो उन्होंने एक बात का इशारा दिया था कि आने वाले जो जितने भी मतलब जर्नल्स होंगे, जितने भी आर्मी चीफ होंगे, तो 10, 12, 15 साल तक वो सारे एक ही पैटर्न पे चलेंगे। और तकरीबन उसका खुलासा लुब्बे लबाब में बयान कर रहा हूं। अब ये वही चीज को जो है मेरे ख्याल में आगे लेके जा रहे हैं। होगा ऐसा ही, कोई दूसरा रास्ता ये एडॉप्ट नहीं कर रहे। और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो इस टाइम पे पाकिस्तान की ताकत जिनके हाथ में है, और पाकिस्तान में ताकत का तवाज़ुन हम सबको पता है कि 50-50 भी नहीं है, 60-40 भी नहीं है, 70-30 भी नहीं है। मतलब 80% पावर जो है इस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। और ये हाइब्रिड निज़ाम में तो आप 100% भी कह सकते हैं। जो मौजूदा हुकूमत जिस अंदाज में आई है, जिस अंदाज में इसको लेके आए हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पे देखी। उसमें हमें लगा कि DGISPR साहब जो हैं वो कहना ये चाह रहे हैं, जिसका तशरीह मैं कर रहा हूं, जो हम समझे हैं, जहां तक अपना तजज़िया दे रहे हैं कि ये एक दहशतगर्द जमात है। इनके जो वर्कर हैं जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, और ये सियासी जमात जो है इंतशारी है। ठीक है, जब आप एक मुल्क की बड़ी जमात को इंतशारी कह देंगे, ठीक है ना, फिर मसाइल बनते हैं। जब इदारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट हर हुकूमत को लेके आई है। जितनी भी गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में आई है, तमाम तर गवर्नमेंट को इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ना लाजमी थी। उनकी उंगली पकड़े बगैर आप आ नहीं सकते थे, जिसको आजकल मकबूलियत और कबूलियत का नाम दिया गया है कि जब तक कबूलियत नहीं होगी तो मकबूलियत कोई माने नहीं रखते। तो इस टाइम पे वही पैटर्न है। ये इमरान खान की मकबूलियत हालांकि फ़ायदा दे रही है। पब्लिक डोमेन में अगर आप जाएं, पब्लिक में इमरान खान एक जिन बन गया है जिसको बोतल में बंद किया गया है। मगर जब फैसला कर लिया गया, ताकतवरों ने फैसला कर लिया कि हमने आने वाले दौर में इमरान खान को हुकूमत नहीं देनी, एक फैसला हो चुका है। और उस फैसले के साथ इमरान खान ने टसल ली हुई है। हम देख रहे हैं कि वो टसल चल रही है किसी न किसी हद तक। और 26 नवंबर को जो फिर उन पे जो गोली चली, और आज उसका भी जिक्र हुआ कि कोई गोली चली नहीं है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे वो अनआर्म्ड थे। तो यहाँ पे भी ऐसी बातें आती हैं कि अवाम भी देख रही है, सबको पता है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, किस अंदाज में उनको मुंतशिर किया गया। और DGISPR साहब जो हैं उन्होंने एक 2-3 इशारे और भी दिए कि एक शख्स के लिए पूरे मुल्क को, रियासत को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। जिस तरह उन्होंने तकरीबन यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ऐसे में ये इस्टेब्लिशमेंट क्यों इमरान खान को गवर्नमेंट देगी या उसको मौका देगी। जो कहा जा रहा था कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ही कहने पे चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर वो मुज़ाकरात इस हवाले से नहीं होंगे, इस हवाले से नहीं होंगे कि इमरान खान को बरी कर दो, उसको अपना मैंडेट वापस कर दो, उसको इक्तिदार में लेके आओ। अब मुज़ाकरात में कुछ लोग कुछ दो की बात होती है, और इस्टेब्लिशमेंट
اگر عمران خان کو ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ عمران خان کا باہر چھوڑنا انتہائی نقصان دہ ہے، کن کے لیے؟ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور موجودہ حکومت کے لیے۔ وہ کسی بھی حد تک آگے پھر جا سکتا ہے بدلے لینے میں، جیسا بھی عمران خان بول رہے ہیں۔ آج عمران خان مطلب کل عمران خان کا بیان آیا تھا، خان صاحب کا، کہ میں اپنے اوپر جو زیادتیاں میری ہوئی ہیں وہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ کل کو عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے للکار کے کہیں گے کہ میں نے اپنی زیادتیاں معاف کی ہیں اور ایک ایک ورکر کا میں بدلہ لے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو اسٹیبلشمنٹ اور یہ گورنمنٹ اچھی طرح جانتی ہے کہ عمران خان کا باہر آنا نقصان دہ ہے، اور وہ اسے فی الحال ہم نے اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ میں دیکھا، جنرل باجوہ کو، ہم نے جنرل فیض کو دیکھا کہ انہوں نے ایک پیج پہ عمران خان کے ساتھ 2018 میں تھے، مگر اس ٹائم پہ اگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی تھی تو اس ٹائم پہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے ایک اچھا ریلیشن بنا لیا تھا۔ مطلب انتخابات کے 6 ماہ بعد ہی 2018 میں انتخابات ہوئی جولائی میں، اور یہاں پہ پھر یکدم جنوری میں ان کی تعلقات جو تھے وہ خواجہ آصف سے، جو موجودہ وزیر دفاع ہے، شہباز شریف جو موجودہ وزیر اعظم ہے، رانا ثناء اللہ جو موجودہ مشیر ہیں، ان کو اعتماد میں لے کے ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے اور کامیاب ہو گئے تھے اور ان کو ہاتھ میں لے لیا گیا تھا۔ ایون اتنا تک کہہ دیا گیا تھا کہ 2019 میں ہی حکومت کو باجوہ صاحب نے کہہ دیا تھا اور جنرل فیض نے کہا ہم اس کو گرا دیں گے۔ اس حد تک تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے موجودہ حکومت کی جو اپوزیشن پہ اس ٹائم پہ تھی، مطلب اسٹیبلشمنٹ نے گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیش پہ رہتے ہوئے اس ٹائم کی اپوزیشن کے ساتھ اچھے روابط رکھے۔ آپ موجودہ حکومت کو دیکھ لیں کہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ ایک پیج ہے۔ یہ تو خیر ایک پیج پہ نہیں ہے، یہ تو ایک ان کو لے کے آ کے بٹھا دیا گیا ہے اس پیج پہ کہ یہ لو ہاتھ میں پیج پکڑو اور اس طرح آپ نے چلنا ہے، کیونکہ یہ آپ کا مینڈیٹ ہے 2024 کا، 8 فروری 2024 کا یہ مینڈیٹ ہے۔ آپ کے لیے ہم نے کیا نہیں کیا ہے؟ آپ کے لیے قاضی فائز عیسیٰ 13 جنوری 2024 کو انتخابی نشان لے لیتا ہے، پارٹی ختم کر دیتے ہیں، وہ ڈسمنٹل ہو جاتی ہے، وہ اس کا لیڈر جیل میں ڈال دیا ہے، سارے جتنے بھی سینئر لیڈرشپ تھی ان کو جیلوں میں ٹھوس دیا، اور جو موجودہ تھے وہ روپوش ہو گئے۔ اس کے باوجود آپ لوگ مقابلہ نہیں کر پائے، تو یہ رزلٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے صرف ایک پیج پہ، ہم نے آپ کو پیج دیا کہ یہ پیج بس لو، بیٹھے رہو، اداکاری کرو، صرف اداکاری کرنی ہے۔ تو یہ تو فی الحال اداکاری ہو رہی ہے، مگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی طور پہ بھی عمران خان کو ریلیز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اور اب تو آگے امریکہ کا پریشر آئے گا۔ 20 جنوری کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ حلف لے گا، ابھی سے رچرڈ گرینیل جس انداز میں لگا ہوا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج پریس کانفرنس میں یہ نوٹ کر رہا تھا، میں نے کہا ڈی جی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ رچرڈ گرینیل پہ جو امریکہ کا دباؤ ہے اس حوالے سے بات کریں گے، مگر اس حوالے سے کوئی بات کی نہیں ہے۔ اپنے ایک نقطہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے، اور انتشاری جماعت انتشاری وغیرہ کہہ کے اور بہت سے ایسے الزامات جو عمران خان کے حوالے سے انہوں نے ڈالے عمران خان پہ، جیسے طالبان کو، ٹی ٹی پی کو پاکستان میں بسانا، یہ ساری باتیں، حالانکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ 2008 سے لے کے یہ جو ہے یہ بار بار اس میں اتنے مذاکرات ہوئے ہیں، 10 12 13 14 مذاکرات اس میں ہو چکے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو کیسے جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، ان کو کیسے راستے پہ لایا جائے، ان کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے۔ پھر جنرل باجوہ، جنرل فیض نے جو کردار ادا کیا، کیونکہ وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ آ گئی تھی، ان کو کہہ دیا تھا کہ اس ٹائم پہ 3 4 5 ہزار لوگ تھے طالبان، ان کو لے کے ادھر بسانا۔ تو یہ ایک پاکستان میں سیاستدان کے پاس اتنا بڑا فیصلہ کیسے آ سکتا ہے وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ؟ تو جنرل باجوہ، جنرل فیض نے باقاعدہ بریفنگ دی، اور مراد سعید نے آج وہ 1 جولائی والی اپنی 2021 کی وہ ڈیٹیل بھی شیئر کی ہے کہ وہ آپ نکال لیں، ایپکس کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس کی منٹس آف میٹنگ آپ نکال لیں کہ کیا کیا ہو رہا تھا اور میں نے کتنی مخالفت کی تھی اور یہ پروپوزل کس کا تھا۔ مگر بہرحال ڈی جی ایس پی آر نے وہ ملبہ بھی عمران خان پہ ڈال دیا تھا۔ اب یہاں پہ جو پریس کانفرنس کی تھی وہ ڈی جی ایس پی آر کی، کل مجھ سے ایک دوست بات کر رہا تھا کہ یار جنرل آصف غفور جب ڈی جی آئی آئی تھے تو اس ٹائم پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی
آپ کو اس لیے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت میں تھی اور تحریک انصاف کے حق میں تھی. ابھی یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، ان لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے، اور جو آپ لوگ ہیں آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہے. تو پاکستان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جماعتیں دیکھتی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ جس جماعت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ جماعت اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور اگر وہ جماعت مخالف جماعت کے خلاف ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے لوگ جو ہیں وہ پھر اداروں کو ہٹ کرتے ہیں. یہاں پہ جو نقصان ہو رہا ہے اداروں کا میرے خیال میں، میں نے جیسے اگزامپل دی کہ یہاں پہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بہترین راستہ تھا. دیکھیں ہماری تو کسی ذاتیات نہیں ہے نا، سب کو دو قدم انائیں اپنی چھوڑ کے دو قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، تبھی یہ ملک آگے جائے گا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب معاملات اس حد تک آ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم قبول نہیں کر پا رہے. اور ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، جو 8 فروری کے نتائج اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو ڈیٹیل ہیں، میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ جو اس ٹائم پہ مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم 180 سیٹیں جیت گئے تھے، اور مخصوص نشستیں ملا کے ہماری 2/3 اکثریت بنتی تھی، مگر ہم سے حکومت چھینی گئی. ابھی بھی یہ غلط بول رہے ہیں. پوری معلومات اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، یہ اس سے بھی زیادہ اکثریت میں جیتے ہیں. تحریک انصاف اس سے بھی تیز اکثریت میں جیتے ہیں. حالانکہ ان کے جیسے میں نے کہہ دیا کہ کیا کیا اس موجودہ حکومت کے لیے، پی ڈی ایم کی سرکار کے لیے نہیں کیا گیا. اب پوری ڈیٹیل پیچھے دیکھیں، اگر میں بہت پیچھے جاتا ہوں یہ ویلاگ بڑا لمبا ہو جائے گا. 1.25 سال پی ڈی ایم میں شہباز شریف نے حکومت کی. 3 مہینے کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو تھا، نگران سیٹ اپ جو تھا، اس کو 1 سال کھینچا گیا، 9 مہینے 10 مہینے. اس میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم ٹائپ کے ان کے لوگ تھے بیچ میں، مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، ایون جھگڑے ہو رہے تھے کہ ہماری یہ وزراء لے لو، ہماری گورنر لے لو، ہمارا وزیر اعلیٰ. یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے تھے. نگران سیٹ اپ ہوتا ہے ایک نیوٹرل لوگ کہ وہ انتخابات، خیر وہ سہولت بھی ان کو دی گئی. اب یہ حکومت بھی 2008 فروری کے انتخابات ان کو جتوا کے ان کو دی گئی. تو اس وقت 3 سال کی حکومت ہے، اور یہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ ختم نہیں کر سکے. اچھا، عمران خان کا جو بیانیہ امریکہ کے حوالے سے تھا، اس میں 98% جو ہے وہ عمران خان نے صرف کاغذ لے رہا ہے، اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا. وہ ڈی مارچ دیا گیا، مگر وہ بیانیہ کو بڑا چڑھا کے عمران خان نے پیش کیا. پالیٹیشین ہے نا، ہم سب سمجھ رہے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی. اس نے ایک بڑے اہم موقع پہ سیاست کھیلی. حالانکہ عمران خان کی حکومت بدلنا جو تھی وہ جنرل باجوہ نے کی تھی. آپ 18 میں مل گئے تھے، عمران خان کی حکومت تو 22 میں گئی ہے، کہ وہ تو 2019 میں ختم کرنا چاہ رہے تھے. مگر عمران خان نے وہاں پہ ایک کارڈ کھیلا اور کہا کہ میرے پاس ایک کارڈ ہے، ایک پتہ ہے، اور وہ سائفر آ گیا بیچ میں، اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا. بہرحال اس ٹائم پہ، موجودہ ٹائم پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا، ڈی جی ایس پی آر نے اس پہ بھی بات کی کہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دیتے ہیں اور سچ کو جھوٹ. کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں اتنے فیک اکاؤنٹ ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں، عادل راجہ کو دیکھ لو. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو اگر اسٹیبلشمنٹ یا اپنے اداروں کے ساتھ قریب ہونا ہے، یا مستقبل میں ایک حکومت میں آنا ہے اور سیاست کرنی ہے، کیونکہ پاکستان میں مقبولیت شرط ہے، وہ کنڈیشن ہے، کمپلسری ہے. عمران خان کوشش کر رہا ہے کہ یہ چیز ختم ہو، اور اکثر میں دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ختم ہو رہا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اور بھی 20 25 30 سال چلے گا، یہی سسٹم چلے گا. ہاں، عمران خان نے تھوڑا اوپن کر دیا ہے. عمران خان کے ٹائم میں ہائیبریڈ مکمل نظام تھا، سب کچھ جنرل باجوہ جنرل فیس چلا رہے تھے. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. اس ٹائم پہ وہ چلا رہے تھے، تحریک انصاف والے خوش تھے. اب جب یہاں بھی یہ چلا رہے ہیں تو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی والے خوش ہیں. اس طرح صحافی بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں، ججز بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں. تو سب کچھ بڑا کلیئر ہے. مگر ایک چیز ہے کہ تحریک انصاف کو اگر آگے سیاست مکمل طور پہ کرنی ہے تو عادل راجہ جیسے لوگ، مہدی جیسے، میجر مہدی جیسے لوگ، ان سے قطع تعلق کلیئرلی کرنا پڑے گا. 2-3 اور ہیں، جیسے سلمان احمد سے کیا ہے، جو سنگر تھے، اس سے تو کر دیا ہے. اور 1-2 صحافی ہیں جو بڑا کھل کے پاکستان سے بھاگ گئے ہیں مگر ذرا الٹا بول رہے ہیں، ان سے مکمل طور پہ لا تعلقی کا اعلان ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے کرنا پڑے گا. اور عمران خان اپنا ٹویٹر ہینڈل ادھر لا بھی نہیں رہے. ان کو پتہ ہے اگر ادھر لے کے آتے ہیں تو اٹھا لیے جائیں گے، ان کو اپنی مرضی کی خبریں اس پہ ڈال دی جائیں گی.
عمران خان کے ڈیل کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں اس میں صداقت اتنی ہے نہیں جتنا کہ جس انداز میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. کسی بھی طریقے سے عمران خان کوشش کر رہا ہے کہ باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، مگر بیانیہ عمران خان بنا لیتا ہے سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی سے کہ وہ جیل سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہا، وہ ڈیل نہیں کرنا چاہ رہا. بھائی یہ مذاکرات کیا ہے؟ یہ ڈیل نہیں ہے. دیکھیے آپ کو ڈیل کوئی بری چیز نہیں ہے، آپ کو کرنی پڑتی ہے. 72 سال آپ کی عمر ہے یار، آپ جیل میں بیٹھے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایک اچھے پالیٹیشین ہیں پاکستان کے، آپ کے پاس کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں ووٹ ہیں. نکلیں، تھوڑا بہت کمپرومائز کر کے اس ملک کو آگے لے کے جائیں، اس بھنور سے نکالیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہوں. ایک اچھا پالیٹیشین سیاست میں رہتے ہوئے اپنے ملک کو بھنور سے نکال سکتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو اسپیشلی ایک چیز کہنا چاہوں گا یہاں پہ. دیکھیں ہم نے اگزامپل اس سے پہلے دے دی کہ جنرل باجوہ نے، جنرل فیض نے اچھے تعلقات بنا لیے تھے عمران خان کے دور میں، حالانکہ ایک پیج بھی تھے اور اپوزیشن سے اچھے تعلقات بنا لیے تھے. یہاں بنانے پڑیں گے، آپ کو تعلقات بنانے پڑیں گے. اور یہ مائنس کے چکر ہم نے دیکھ لیے کہ نواز شریف مائنس، بے نظیر مائنس، اب عمران خان مائنس. یہ مائنس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. جب تک وہ جیے، عوام ان کو پسند کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، وہی ملک پہ حکمرانی کرے. آہستہ آہستہ سیاستدانوں کو سپیس دینی پڑے گی. اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھ رہی ہے، مگر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ وہ کرنا نہیں چاہ رہی. اب اگر آپ تحریک انصاف کو جتہ کہہ دیں یا انتشاری کہہ دیں، آپ اندازہ لگائیں تو ان کا 3، 3.5، 4، 5 کروڑ، 6 کروڑ لوگ ووٹر جو ہے، جو یا سوشل میڈیا پہ ہے، کروڑوں لوگ ہیں، وہ اداروں کے ساتھ وہ ان کا گیپ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. تو ضرورت کیا ہے ایک جماعت کو اوپنلی آ کے ان کے جتہ کہنا، ان کو انتشاری کہنا. ٹھیک ہے، انٹرنلی آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ عمران خان اقتدار میں نہیں آئے گا، اس پہ عمل کریں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر صاحب، ہم نے اس کو بڑا کم دیکھا. یہ نہیں آتے فرنٹ پہ، نہیں آتے کسی ٹی وی چینل پہ. یہ شوقین نہیں ہے جنرل باجوہ کی طرح انٹرویو وغیرہ میں. تو بڑی اچھی بات ہے، زبردست کام ہے. اسی طرح ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں، اگر وہ کوئی ایسی یہ صلاح دے رہا ہوں، ایک مشورہ جو ہمارے ذہن میں ہو سکتا ہے ان کو، اگر ہماری ویڈیو کہیں پہ پہنچ جائے تو ان کو اچھا لگے یا وہ سمجھ جائیں، یا عام لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ دیکھیں یہ پورے ملک کی فوج ہے. اگر ایک جماعت جو آپ کو پسند نہیں ہے اس کا 1 کروڑ ووٹ بھی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جتہ ہے، وہ انتشاری ٹولہ ہے، تو وہ 1 کروڑ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. تو کیا ضرورت ہے کروڑوں لوگوں سے بلا وجہ کا پنگا لینا؟ یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ فوج پورے ملک کی ہے. اور تحریک انصاف والے لوگ اکثر، پچھلی دفعہ بھی ہمارے 16 جوان جو ہیں ایف سی کے، جو اس کے بعد پاکستان نے اس کا بدلہ بھی لیا اور پاکستان نے ایئر سٹرائک بھی کی افغانستان پہ. برمل میں جو ہم نے پکتیا پہ، وہاں پہ ایئر سٹرائک کی اور وہاں پہ 30 دہشت گردوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا تھا. 16 جب ہمارے جوان ایف سی کی شہید ہو گئے تو دیکھیں تحریک انصاف کے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے سوشل میڈیا پہ. وہ ایموجی ڈال لیتے ہیں ہنسنے کی شہیدوں پہ. یار یہ آپ کے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، 40-45 ہزار پہ تنخواہ پہ، پوری دن رات اس سرزی میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ان پہ آپ لوگ کامنٹ اس طرح کر رہے ہو. میں حیران رہ جاتا ہوں. تو یہ گیپ بڑا زیادہ آ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور عوام کا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں زیادہ رول کون پلے کرے گا؟ اسٹیبلشمنٹ جب تک خود رول پلے نہیں کرے گی، کوئی آہستہ آہستہ اس میں آگے نہیں آئے گی. اور یہ ایک پریس کانفرنس میں آ کے ایک جماعت کو جتہ کہنا، انتشاری ٹولہ کہنا، ڈیجیٹل دہشت گرد کہنا، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. اس سے نقصان اداروں کا اور عوام کا ہو رہا ہے. بیچ میں یہ سفر ہو رہے ہیں. سیاسی پارٹیاں اپنی جگہ پہ، اسٹیبلشمنٹ کو مکمل ایک لسٹ بنانی چاہیے. جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بے نامی اکاؤنٹ ہے اور یہ اداروں کے خلاف لگے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو وہ لسٹ فراہم کریں، ایک پراپر طریقے سے ٹیبل پہ بیٹھیں، ان کو فراہم کریں ان کے لوگوں کو کہ یار یہ اکاؤنٹس ہمارے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف، ہماری آرمی کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف، یہ جو ہیں نازیبا الفاظ اور ہمارے شہیدوں پہ جو ہے وہ طنز کرتے ہیں، ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا جائے. آپ دیکھیں یہ 3، 4، 5، 10 دفعہ یہ کر لیں، معاملات ختم ہو جائیں گے. کم از کم یہ ایک مسئلہ، اس کو یہ بڑا تیزی سے آگے جا رہا ہے یار. اتنی میں نے ٹینشن نہیں دیکھی اپنی زندگی میں جتنا فاصلہ سوشل میڈیا پہ. اور سوشل میڈیا کے تو یہ واریر ہیں
جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر دیتے ہیں تو ایسے لوگ، ایسے وارئر کی تو آپ کو ضرورت ہے. اگر اقتدار میں نہیں دینا تو ایک تعلق اس سے اچھا بنا لیں، ایک ریلیشن اس سے اچھا ہے اس پارٹی سے، جس طرح جنرل باجوہ جنرل فیض نے بنایا تھا. تمام تر اسٹیبلشمنٹ کوشش کرتی ہے کہ اپنی سرکار کے ساتھ، ایک ادارہ ہے جس طرح دیگر ادارے ہیں، مگر پاکستان میں ہم ویسے ہی کہتے ہیں ادارہ ہے، پاکستان میں پاورفل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ کوئی وابڈا کا دفتر نہیں ہے یا کوئی سی این ڈبلیو کا دفتر ہے. یہ پاکستانی افواج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ ملک کا طاقتور ترین ادارہ ہے جس کے ہاتھ میں اس پورے نظام کی چابی ان کے پاس ہے. انہوں نے کنٹرول کیا ہے، بس ایک بڑا سٹیک بھی اس ملک میں ان کا ہے. تو طاقتور کو چاہیے کہ وہ آگے پیچھے دیکھے. اس ٹائم پہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اور کم از کم آئے حکومت میں نہ آئے، جیل میں رکھنا ہے مزید 10 سال رکھ لیں، مگر تھوڑا ہم کو ایک چینج لانا پڑے گا کہ کسی بھی، اگر ہم یہ کہتے ہیں پریس کانفرنس میں کہ تمام تر سیاسی لیڈروں کو ہم احترام کرتے ہیں اور تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہماری ہیں اور یہ فوج ان کی ہے، اور پھر آپ کہہ دیں اشارتاً کہ یہ جتہ، یہ انتشاری پارٹی، یہ انتشاری ٹولہ، تو پھر مسئلہ بنتا ہے نا. ان چیزوں سے کم از کم سیاسی بیانات اس حد تک نہیں دینے چاہیے. تمام تر سیاسی جماعتوں کو اپنا کہ ہاں اگر کوئی 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، جو ہوا ہے، جس کی مذمت ہونی چاہیے، اس میں جو لوگ شریک تھے ان کو بھرپور سزائیں ملنی چاہیے. ہم ملٹری کورٹ کے خلاف ہے کہ ملٹری کورٹ میں نہیں ملنی چاہیے، سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، مگر آپ بیلیو کریں کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بنی ہے نا، اگر یہ سزائیں ادھر ہوتی نا، ادھر ہم نے دیکھا ہے یہ کم از کم کچھ بھی نہیں ہے تو 25 سال 30 سال قید ہوتے. مگر ایک سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا، جس طرح مطلب ایک یہ ہمارے زیادہ سمجھ ہمیں نہیں ہے، مگر ہمیں اتنی ہی سمجھ ہے کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے افواج پاکستان، اس میں جو ان کے آفیسر ہیں، جو فوجی ہیں، جو سروس میں ہیں اور جو ریٹائرڈ ہے، یہ ان کے حوالے سے کورٹ مارشل وغیرہ، فوجی ٹرائل ان کا ہوتا ہے ڈسپلن کو مینٹین رکھنے کے لیے، یا جس طرح ہم نے دہشت گردی کے حوالے سے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا دہشت گردوں کا، وہ ہم نے کیا، یا انڈین جاسوس کو پکڑ لیتے ہیں. باقی اے ٹی سی کی عدالتیں آ گئی ہیں اس ملک میں. اے ٹی سی بڑی عدالت ہوتی ہے یار، وہاں پہ بڑی لمبی لمبی سزائیں ہوتی ہیں. تو وہ بھی ایک ایسا ہم سے ہو گیا کہ اس میں بھی پھر عالمی دباؤ ہم پہ بڑھ رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے عالمی پریشر نہیں لینا. یار کیسے عالمی پریشر نہیں لینا؟ ابھی آپ دیکھ لیں گے جنوری میں آپ کو پریشر ملنا شروع ہو جائے گا. آئی ایم ایف کی طرف سے آپ دیکھ لیں گے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ کال کر دے گا، بڑا پریشر آئے گا. کیونکہ رچرڈ گرینیل کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی ایل جی ہے، خصوصی مشن ہے ان کے پاس، اسپیشل مشن کے لیے ان کو منتخب کیا گیا ہے. وینزویلا اور شمالی کوریا کے لیے فی الحال ہیں، مگر جس طرح وہ انٹرنلی پاکستان کے معاملات میں دیکھ رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، تو لگ ایسے رہا ہے کہ یہ سارے معاملات میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی کابینہ ان کے ساتھ ہے. ان کو ایک دیا گیا ہے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ ٹرمپ سوشل میڈیا، یہ پورا سوشل میڈیا پہ الیکشن جیتے ہیں اور لگے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو پاکستان، جس طرح ہم اپنے اداروں کو بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اتنے بڑے ملک جو دنیا کی سپر پاور ہے، جو سی این این، نیو یارک ٹائمز، ہم نے جتنے بھی بڑے ادارے تھے وہ سارے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تھے. اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف تھی. اسٹیبلشمنٹ کو خیر سائڈ پہ رکھو، جتنا میڈیا تھا کیا ہوا سوشل میڈیا پہ، ایکس پہ، ایلن مسک اس کو آگے لے کے گیا اور وہ جیت گئے، اور ایک بیانیہ بنایا گیا. جس طرح عمران خان سوشل میڈیا پہ اپنے بیانیہ بنا رہا ہے اور کامیابی سے وہ ہو رہا ہے. اب عمران خان کے بیانیے میں 1% سچائی ہوتی ہے، مگر وہ بیانیہ لے کے جا سکتے ہیں، بیانیہ لے کے جا رہے ہیں. تو سوشل میڈیا کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو اس طریقے سے بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ والنٹیئرلی بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو مینج کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ کم از کم جس طرح جنرل باجوہ جنرل فیض نے اپوزیشن کے ساتھ تعلقات اچھے کیے تھے، اس طرح ان کو بار بار انتشاری کہنا، انتشاری ٹولہ کہنا، یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اس سے معاملات مزید الجھیں گے، سلجھیں گے نہیں. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.